जनाब तहरीक इंसाफ को भी अडियाला जेल तक रसाई मिली ही थी कि फौजी अदालतों ने मजीद 60 अफराद को सजाएं सुना दी। ऐसे में मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पे सवालात उठने लगे हैं। आखिर तहरीक इंसाफ किस उम्मीद पर इस हुकूमत से मुज़ाकरात करी कि जिसे वो बेख्तियार कहती है, और जो उनके ख्याल में बाख्तियार हैं यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ से तो अब तक 2 मरलों में PTI के 85 कारकुनों को जो हैं सजाएँ जो हैं देकर वाज़ेह पैगाम दिया गया है। और वो पैगाम ये है कि जी इस्टेब्लिशमेंट 9 मई के ज़िम्मेदारों को किसी सूरत जो है माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है और न इस मामले पे किसी किस्म की लचक का मुजाहरा करने पर आमादा है। सवाल ये है कि जी PTI क्या सोच कर किन उम्मीदों के साथ हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही है, वो भी ऐसे माहौल में जहाँ एक तरफ फौजी अदालतों से सजाएँ हैं तो दूसरी जानिब हुकूमत के कलीदी जो वज़रा हैं उस पर सख्त तनकीद करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो वज़ीर दिफा हों या वज़ीर इत्तला, जिनका कहना है कि जी आज इंसाफ का जो है बोलबाला हुआ है और मुल्क दुश्मन जो है अपने अंजाम को पहुँचे हैं। फेयर ट्रायल हुआ है, प्रॉपर एविडेंसेस जो हैं वो कोर्ट में सबमिट की गई। आज जिन मुजरिमान को सज़ा दी गई है तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया। इस फैसले को ना सिर्फ हम वेलकम करते बल्कि हम समझते हैं कि इंसाफ का बोलबाला हुआ है और मामला जो है वो सिर्फ तनकीद पर रुकते दिखाई नहीं दे रहे। हुकूमती ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जी अब 9 मई के मनसूबा साज़ों की बारी आएगी जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नाम जो है वो सरे फहरिस्त है। अगर मामला इस जानिब बढ़ते हैं तो PTI का क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या वो बदस्तूर मेज़ पर हुकूमत के साथ बैठी रहेगी? ये भी बड़ा एक अहम सवाल है। फौजी अदालतों की जानिब से सिविलियंस को दी जाने वाली सौं का एक पहलू और भी है। यूरोपीय यूनियन, अमरीका और बरतानिया को फौजी अदालतों की सौं पर सख्त जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने आज मज़ीद 60 अफराद को सज़ा देकर ये इशारा दिया है कि जी उन्हें मगरबी ब्लॉक की तनकीद की कोई परवाह नहीं। इस अमल पर तालियां बजाना एक बात है और मगरबी ममालिक के मुमकिना रद्द-ए-अमल को संभालना बिल्कुल दूसरी बात है। कौम को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अल्फाज अभी याद हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि जी भिखारियों के पास इंतखाब की ताकत नहीं होती, और ऐसी कुछ बात जो है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कही थी। Beggars can't be choosers. Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहें। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। हुकूमत के लिए एक और चैलेंज नई ट्रम्प इंतजामिया साबित हो सकती है, जहाँ से बार बार इमरान खान को रिहा करने का पैगाम दिया जा रहा है। रिचर्ड ग्रेनल जो आने वाली ट्रम्प इंतजामिया के खुसूसी मंदूब हैं, वो एक्स पर अपनी पोस्ट और इंटरव्यूज़ के जरिए इमरान खान की रिहाई की वकालत करते नजर आ रहे हैं। तजियाकारों का कहना है कि जी रिचर्ड ग्रेनल की बढ़ती हुई तनकीद पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। नई ट्रम्प इंतजामिया में पहले ही कई जो हैं हम देखते हैं कि भारत नज़ात और भारत नवाज अफराद अहम तरीन ओहदों पर हैं। ऐसे में पाकिस्तान में बढ़ती सियासी तकसीम और उलझाव का फ़ायदा दूसरे ममालिक यकीनन उठा सकते हैं। इन हालात में ज़्यादा सूदमंद बात यही है कि जी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अज खुद बिना किसी बैरूनी मुदाखलत के, बिना किसी जो है बैरूनी दबाव के पाकिस्तानी सियासत को इस बंद गली से निकालने की कोशिश करे जिसमें वो आजकल फंसी हुई है। क्या हुकूमत PTI मुज़ाकरात जो हैं ऐसी कोई राह निकाल सकते हैं, वो भी इन हालात में जब फौजी अदालतें तहरीक इंसाफ के 85 कारकुनों को 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में सज़ा सुना चुकी हैं। पूछते हैं अपने आज के पहले मेहमान से, शेख वक़ास अकरम साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शेख वक़ास साहब, ये बताइएगा कि 60 मज़ीद लोगों के जो फौजी अदालत से सज़ाएँ हुई हैं, उसके बाद क्या आप समझते हैं कि जो हुकूमत के साथ आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं उनका क्या मुस्तकबिल है? बड़ा वाज़ेह इशारा नहीं है जी। सर बात यह है कि ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू हो, लंदन में हो या ट्वीट्स हो, तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, और या ये सज़ाओं का इसी तरह चलना, ख़ुसूसन जिस वक्त हमारे 2 अहम नुकात ही यही है कि लोगों की रिहाई असीरान की और फिर स्पेशल कमीशन, ये हुकूमत की गैर संजीदगी जो है वो जाहिर करता है। मगर हम ये समझते हैं कि मुज़ाकरात जो है वो जारी रहेंगे एंड लेट्स सी व्हाट दे ब्रिंग ऑन द टेबल। और जब पहले तो अभी तक प्रीलिमिनरी मीटिंग हुई है ना जी, आज हमारी कमेटी ने खान से मुलाकात भी कर ली है। अब जब 2 को बैठेंगे तो उसमें फिर क्या पेशरफ्त होती है और वो कितनी मस्बत है, उसके हवाले से फैसला हो सकता है। मुज़ाकरात जो है वो जारी रहेंगे, अभी तक इस पर कोई
جو ایڈورس بات کوئی نہیں ابہام آئی نہیں ہے. مگر باہر اچھا لیکن یہ آپ ہی کا بیانیہ تھا, پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا کہ جی حکومت بے اختیار ہے اور جو لوگ با اختیار ہیں ہمیں ان سے مذاکرات کرنے, اب ہم جو ہے بالواسطہ ان سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کا موقف رہا تھا مذاکرات سے پہلے. اب جن کو آپ لوگ با اختیار سمجھتے ہیں ان کی طرف سے تو بڑا واضح سگنل آ گیا, یعنی کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے 85 لوگوں کو انہوں نے پہلے راؤنڈ سے پہلے 25 لوگوں کو سزا دی, اب 60 کو دی. تو وہاں سے تو بالکل ہے کہ جی 9 مئی کو نہ وہ بھولیں گے, نہ معاف کریں گے, نہ اس پہ کوئی لچک دکھائیں گے. جی دیکھیں جی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سویلینس شوڈ ناٹ بی ٹرائیڈ, اور یہ آفیشیل پوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی. جن اشاروں کی آپ بات کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مذاکرات میں کسی قسم کی رکاوٹ اپنی طرف سے نہیں کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو جائیں, دنیا کو پتہ لگے. یہ جو ہمارے خلاف ایک واویلا ہوتا تھا کہ ہم بات نہیں کرتے, ہم نہیں بیٹھتے ہیں, تو وہ ہم نے ایکسپوز کر دیا ہے کہ کون سپائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کون بات کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر حکومت اس کو رکوا لیتی تو یہ بہتر ہوتا, اس سے ان کی سنجیدگی کا اندازہ ہوتا. اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اتنے سخت پبلک ریاکشن, نیشنل اور انٹرنیشنل ریاکشن کے بعد بھی حکومت جو ہے اس نے اس پہ کوئی وہ نہیں کیا. They must be ready for the consequences. But مذاکرات جو ہے وہ because it was a start. چلیں یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں وقار صاحب کے ہر اشارہ منفی ہے. اب ایک تو چلیں فوجی عدالتوں سے سزائیں ہو گئیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اطلاعات ہوں وہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف, جو آپ لوگوں پہ الزامات لگا رہے ہیں, تو کیا امید لے کر آپ جو ہیں بیٹھیں گے مذاکرات کی ٹیبل پہ؟ لیکن سر بات یہ ہے, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میری تو بات اور بھی زیادہ وہ ہوگی نا, کہ جو میں کہتا تھا کہ یہ ان کے میننگ فل ڈائلاگ اسی سے ہوتے ہیں, who can deliver, جس کا کوئی اختیار ہے. ایک طرف وزیر دفاع ایسی گفتگو کرتا ہے, دوسری طرف عطا تارڑ ایسی پریس کانفرنس کرتا ہے. اس کے باوجود ان کا ڈپٹی پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے مذاکرات کی کمیٹی میں, ان کے سینئر لوگ بیٹھے ہیں, ان کے اتحادی بھی بیٹھے ہیں. تو اگر یہ نہیں چاہ رہے کہ مذاکرات ہوں اور یہ اس کو سپوائل کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر کون سی طاقت ہے جس نے ان کو کان سے پکڑ کے وہاں پہ بٹھایا ہے؟ تو میری بات تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے نا کہ یہ کیونکہ ان کی جو ول ہے, جو غیر سنجیدگی ہے, وہ ان کے وہ تو نظر آ رہی ہے. لیکن اس کو ایک اور طرح سے بھی اس کی تشریح ہو سکتی ہے وقار صاحب, وہ یہ کہ ہے نا کہ آپ لوگوں کو ڈائلیوٹ بھی کر دیا, آپ لوگ جو ہیں سول نافرمانی پہ بھی اتنا فوکس نہیں ہے, یا جو ہے مذاکرات کا بن گیا, اور حکومت جو کرنا چاہ رہی ہے وہ کر رہی ہے آپ کے ساتھ, وہی سب کچھ کری جو ہمیشہ سے کرتی آئی ہے. بالکل غلط بات ہے, یہ لوگوں نے کنفیوژن پھیلایا ہے. پتہ نہیں ہمارے چند میڈیا کے بھائی ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, بار بار ان کو بتانے کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آتی. ہم نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ سول ڈس اوبیڈینس کی کال واپس ہو رہی, ایک دن بھی نہیں کہا, کسی بھی شرط کے ساتھ نہیں کہا ہے, مذاکرات کے حوالے سے بھی نہیں کہا. آج بھی عمران خان صاحب نے جو اڈیالہ سے پیغام بھیجا ہے, سول ڈس اوبیڈینس کی کال انہوں نے ڈائریکٹلی اوورسیز پاکستانیز کو دی ہے, اور وہ جاری ہے. بالکل خان صاحب نے انہیں کہا زور شور سے جاری ہے, اور خان صاحب نے بڑا واضح کر دیا. انہوں نے کہا کہ جب مذاکرات میں کوئی مثبت پیش رفت سامنے آئے گی تو then I'll think about it, اور پھر میں اس کو پوسٹ پون کرنے کا کہہ سکتا ہوں. تو اس لیے ابھی تک وہ کال جاری ہے. ہم میں سے تو کسی نے آفیشلی یہ نہیں کہا کہ خان نے وہ کال واپس لے لی ہے یا خان نے کہا. نہیں, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ واپس لینے کی کال نہیں آئی, لیکن پھر بھی جیسے اب آپ لوگوں نے اعلان کیا کہ جی زر مبادلہ نہ بھیجیں, ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جب تک اثر آئے لوگ اس مطلب ہے اپنے خاندان والوں کو بھیجتے ہیں, اگر ہو سکتا ہے 2-4% کم بھی کر دیں. میری گل سنو جی, آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ لوگ 1 تاریخ کے 5 دن بعد یا 1 کو پیسے بھیجتے ہیں؟ کب اوورسیز پاکستانی 15 کو 16 کو 18 کو پیسے بھیجتے ہیں, 20 کو پیسے بھیجتے ہیں؟ کب ایسے ہوا ہے؟ اگلوں کو بھی تنخواہیں وہ جو ہے وہ مہینے کے اینڈ پہ ملتی ہیں, ان کے کاروبار کا اکاؤنٹنگ جو ہوتی ہے وہ بھی مہینے کے اینڈ پہ ہوتی ہے. تو ڈیورنگ دا منتھ کیسے ہم کہتے ہیں روک دو؟ جب وہ بھیج ہی نہیں ہے تو روکنا کیا ہے؟ جب وہ بھیجتے ہیں تبھی روکیں گے نا سر. اچھا چلیں ایک اور سوال جو میرے خیال میں زیادہ اہم ہے. اب ان سزاؤں کے بعد ہمیں لگ یہ رہا ہے, جو بہت سارے تجزیہ کار ہیں, ہم بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ اب اگلی باری جو وہ اشارے کر رہے ہیں, حکومت کے لوگ جو اشارے کر رہے ہیں کہ جی منصوبہ سازوں کی باری آئے گی, اور منصوبہ سازوں میں عمران خان کا نام بڑا کلیدی طور پہ آ جا رہا ہے, الزام لگایا جا رہا ہے. آپ لوگوں کے لیے کوئی تشویش کی بات ہے, کوئی فکر کی بات ہے؟ سر جب کیسی جھوٹے ہیں, کیسی جعلی ہیں, وہ جو مرضی کرتے رہے, بات ہی غلط ہے, کیسی غلط ہے, کیسی جھوٹے ہیں. کون سے منصوبہ ساز؟ آج بھی کہا خان نے کہ CCTV فوٹیج نکالیں 9 مئی کی, اور جوڈیشل کمیشن بنائے اس کو.
तभी मामला होगा, उसके अलावा तो फिर सब नाइंसाफी है, फिर तो ये जाली झूठी है सारा कुछ। अच्छा, आपके बकौल बिल्कुल मतलब है झूठी अदालत है, सब कुछ है, लेकिन सजाएं तो हो गई हैं। और अब ठीक है, एक ज़माने में जब 2015 में फ़ौजी अदालतें बनी थी, आपको याद होगा, तो एक बाकायदा आइनी तरमीम हुई थी। इस बार एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए किया है, तो इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग तो ले ली ना इन्होंने कि जी हम। सर आइनी तरमीम सिविलियन के लिए कोई नहीं हुई थी। आइनी तरमीम जो पहले जिसका आप हिस्टोरिकली जिक्र कर रहे हैं जी, वो जिस वक्त इदारों ने रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट्स को कि आप हमारी हेल्प करें, स्वात ऑपरेशन के बाद बहुत बड़ी परेशानी थी, उसके बाद मुख्तलिफ दहशतगर्दों के जो ऑपरेशन हुए थे, तो उसमें, और फिर जब APS का वाकया हुआ था, उसके बाद उनके से उसके लिए एक अमेंडमेंट लाई गई थी जिसमें दहशतगर्द तंजीमें, हार्डकोर दहशतगर्द जो इस मुल्क के रियासत के, इस मुल्क के कौम के बच्चों के दुश्मन है, जो इसको तबाह करना चाहते हैं, ये उनको सजाएं देने के हवाले से थी। सिविलियन को देना मतलब है कि सिविलियन में अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो TTP का वर्कर के बराबर है या अल-कायदा के? ये तो एक बयान ही आ रहा है कि जी दहशतगर्द में और सियासी कारकुन में फ़र्क हो। अच्छा, हम फौजी अदालतों पे अमेरिका की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात आए, ठीक है, हमने देखा ट्रम्प इंतज़ामिया जो आने वाली है उसकी तरफ से तनकीद हो रही है, यूरोपियन यूनियन, बरतानिया, लेकिन जो अब जो सजाएं दी गई हैं उससे लग तो ये रहा है कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने बिल्कुल रद्द कर दिया, उनको कोई परवाह नहीं, वो जिस रास्ते पे गामजन है वो गामजन है, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको बैरूनी दबाव का। जी सर देखें, अब ये तो वो खुद ही फैसला कर सकते कि वो अपनी जाती अना के पीछे पाकिस्तान को कितना को नुकसान पहुंचाने को तैयार है। ये हुकूमत पाकिस्तान को अपनी अना और अपने सियासी मुखालफीन को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की कितनी तबाही करना चाहते हैं, ये तो दुनिया देख रही है, और दुनिया इनको, इस हुकूमत को माफ़ नहीं करेगी कि जिस GSP+ को हैक करने के लिए हमने ऑलमोस्ट डेकेड हमने मुख्तलिफ रिजीम्स और मुल्कों के तरले किए और किस मुश्किल से लिया, और जिस वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, हमारे जो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा जो कितने बिलियन का वो बिल जो है वो बढ़ा, तो उसमें अगर ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, तो मर्जी है फिर उनकी। कैसे कोई बंदा, मतलब हमारी प्रोटेस्ट तो जारी रहेगी, हमारा एहतजाज तो जारी रहेगा, जो आपके नाक़दीन हैं जी। लेकिन ठीक है कि रिचर्ड ग्रेनल का बयान आ गया, उस पर आप लोगों की जो हम देख रहे हैं कि PTI के जो हमदर्द है उसका खुशी का भी इज़हार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी बड़ी अच्छी बात हुई, और इसी तनाजुर में जो आपके नक़ाद हैं उनका कहना है कि जी PTI की पॉलिसीज़ में बड़ा तजाद आ गया। पहले एब्सोल्युटली नॉट जब इमरान खान साहब कहा करते थे तो आप लोग बड़े फ़ख्र से बताया करते थे, अब उनका दावा ये कि यही चीज़ जो है शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल अमकाना सी बात है। बात ये है, मैं नहीं कह रहा, ये नाक़दीन कह रहे हैं, आप तो, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं जी। उन्हीं की बात है, तो आपकी बात नहीं कह रहा, खुदा ना खास्ता, मैं उन्हीं का कह रहा हूँ कि उनकी तरफ से ये अमकाना सा चांस है। उसकी वजह ये है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई शख्स कोई भी पोजीशन रखता है और एक आवाज़ रखता है, और वो 9 मई के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ के हवाले से वो इमरान खान का विजन शेयर करता है और हमारे मौक़िफ़ की तायीद करता है, तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस कोई नहीं है। दूसरी बात ये है कि कॉमनवेल्थ और यूनाइटेड नेशन के चार्टर में रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी, ये 3 टॉप की चीज़ें हैं जिस पे दुनिया के ऑलमोस्ट तमाम मुल्क सिग्नेटरी है। तो ये कोई किसी की सपोर्ट या मुदाखलत नहीं है। दे आर अंडर कंपल्शन टू रेज वॉइसेस अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, फॉर डेमोक्रेसी एंड फॉर जो है वो रूल ऑफ लॉ। इसमें कौन सी बुरी बात है? हमने किसी को कोई मिन्नत नहीं की, हमने कोई सपोर्ट नहीं मांगी, हम तो सिर्फ अल्लाह ताला के हाजिर दुआ ही करते हैं हमेशा कि अल्लाह तुझसे, तुझ पे तवक्कल है और तुझी से हमें मदद चाहिए। भरोसा पाकिस्तान की आवाम पे है, उम्मीद हमें। ये बताइए कि बतौर जो है वो सिस्टम के थ्रू ही बाहर आएगा। याद जी, बतौर जमात आप लोगों ने कोई इस बात का कोई आप लोगों का इरादा है कि इन सजाओं को करेंगे, इनसे क्या लीगल बैटल क्या होगी आप लोगों का, अगला लाहेमल क्या होगा? अपील करेंगे सर अपील करेंगे, अपील कर। देखे ना, सिर्फ मेरे बयान से तो नहीं किसी को इंसाफ मिल जाएगा। मैं कंडेम कर दूंगा, मैं कहूंगा हम ट्रायल नहीं मानते, ये नहीं होना चाहिए था, तो ठीक हो गया। उन्होंने आगे प्रैक्टिकल एक्शन है कि हम अपीलों में जाएंगे और हर आदमी जिसको मिली है जाएंगे और वो साबित करेंगे कि जी ये गल नहीं है। जाते जाते लोग, अब मेरे ख्याल में सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, कि ये लोग कह रहे हैं कि जी PTI की मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन उसके रास्ते जो है मुसलसल महदूद हो रहे हैं। अल्लाह ताला खैर करेगा जी, अल्लाह ताला रास्ते खोलने वाला है।
اور آپ اس بات پہ بالکل قائم ہے کہ 2 جنوری کو آپ مذاکرات ہوتے دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کے حوالے سے جو ہیں کچھ گمان بھی ہیں، امیدیں بھی ہیں آپ لوگوں کو؟ امید صرف اللہ کی ذات سے ہے سر. میں نے آپ کو کئی دفعہ بندے تو کئی امیدیں ہوئی ہیں. بہت بہت شکریہ شیخ وقاص صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہم بڑھتے ہیں ناظرین اپنے اگلے مہمان کی جانب. میجر جنرل زاہد محمود صاحب معروف دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی فوجی عدالتوں پر ان پہ دی جانے والی جو سزائیں ہیں ان پہ جو بیرون ملک سے اعتراضات ہو رہے ہیں، اندرون ملک سے جو اعتراضات ہو رہے ہیں، اس کی کس طرح سے وضاحت پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب زاہد محمود صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. مجھے پتہ ہے آپ ٹریول بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ نے آج نیوز کو وقت دیا. مجھے یہ بتائیے، جو سے میں نے عرض کیا کہ بے شمار اعتراضات ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں مغربی ممالک کی طرف سے بھی آ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی تنظیم ہے وہ بھی کر رہی ہیں. اس میں اعتراضات یہ ہیں کہ جی ملزموں کو جو ہے، یا اب تو وہ مجرم ہو گئے ہیں، ان مجرموں کو جو ہے آزادانہ طور پر جو ہے جب کورٹ مارشل وہ ہوتا ہے، فیلڈ مارشل ہوتا ہے، کورٹ مارشل ہوتا ہے، تو اس میں ان کو دفاع کا حق نہیں ملتا. کیا کہیں گے ان کو؟ کاغذات پھر یہ بھی الزام لگائے گا کہ جی کاغذات وقت پہ نہیں دیے گئے ان کے وکلا کو، جو بہت پہلے دے دینے چاہیے تھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. دیکھیں میرے خیال میں عامر صاحب پلیز فرگیو می، میں آپ کا آدھا سوال سن سکا، بٹ آئی کوڈ انڈرسٹینڈ کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. جہاں تک فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا تعلق ہے، اس کا میرے خیال میں عوام کو پروسیجرز نہیں پتا، یا جو بھی اس پہ کوشچنز اٹھا رہے ہیں اور دوز ہو آر ڈاؤٹنگ دس کے پروسیجرز کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب آپ کی کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کوئی بھی جو ہے انڈیویجول وہ اپنا وکیل ہائر کر سکتا ہے. اس کو ویسے تو ڈیفینس کے وکیل اس کو دیے جاتے ہیں، بٹ اس کی اپنی چوائس ہے ایدر ٹو یوز دا سرکاری وکیل یا اپنا وہ کوئی بھی وکیل رکھ سکتے ہیں. اور پراپر انڈر اوتھ کورٹ مارشل جو ایف جی سی ایم ہوتا ہے، اس کے جو جج صاحب بھی ہوتے ہیں، جو بھی پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ انڈر اوتھ بیٹھتے ہیں، وہ بھی اوتھ لیتے ہیں اور وٹنسز بھی اوتھ لیتے ہیں، سب اوتھ کے ساتھ اپنی کاروائی کرتے ہیں. دے کین ہیو دیئر اون لائر، اور وہ لائر جو ہے وہ کراس کوسچن کر سکتا ہے، کراس ایگزامن کرتے ہیں جتنے بھی وٹنسز پروزیکیوشن کے، اور اسی طرح جو بھی ڈیفینس کے وٹنسز ہوتے ہیں، تو ایچ ون آف دیم کین بی کراس ایگزامنڈ. نہایت ہی ٹرانسپیرنٹ پروسیجر ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب ایف جی سی ایم کی کاروائی مکمل ہو جائے گی، تو یہ ابھی ہو گئی ہے، جیسے ابھی ان کو سزائیں ہوں گی، ناؤ دے کین گو ٹو بورڈ آف اپیل. ایک بنے گا جس میں اگین سینئر رینکنگ آفیسرز ہوں گے، وہ بورڈ آف اپیل بنتا ہے. چیف آف آرمی سٹاف بھی ان کی سزا کر سکتے ہیں، اور پریزیڈنٹ بورڈ آف اپیل بھی ان کی سزا ختم کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو ہیں، وہ بھی اس کی پوری لیگیلٹی کو، اس کو سارے کو دیکھیں گے کہ جی آیا یہ پروسیجر جتنا بھی ہوا ہے یہ سارا صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو وہ اس کے بعد ابھی کئی مرحلے جیسا آپ نے فرمایا کہ باقی ہیں، لیکن یہ جو الزام لگایا گیا کہ جی وقت پہ کاغذات نہیں دیے گئے، وہ جو آپ جس پہ چارج شیٹ کرتے وکلا کو، یہ میں ان کے لوگوں کی باتیں سن رہا تھا. پھر یہ بھی آیا ہے جناب، بعض وکلا نے الزام لگایا کہ جی ہمارے جو کلائنٹس ہیں ان پہ تشدد کیا گیا، اور جو گواہ تھے، جو کنفیشن تھا ان کا، وہ تشدد کے ذریعے جو ہے مبینہ طور پہ جو ہے حاصل کیا گیا، اور جو گواہ تھے وہ بھی صرف فوج کے ہی لوگ تھے، تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ متنازع ہو رہا ہے. جی دیکھیے عامر صاحب، میں ان چیزوں میں اس لیے نہیں جانا چاہوں گا کہ ٹو بی ویری آنسٹ میرے پاس کوئی انفارمیشن اس طرح کی نہیں ہے کنفرم چیز کے بغیر میں ایک چیز پہ کمنٹ نہیں کر سکوں گا. بٹ اینی ویز دیکھیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ابھی بورڈ آف اپیل میں وہ جا سکتے ہیں. یہ ایک سال سے زیادہ عرصے سے یہ کاروائی جاری تھی، اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد ہی اس کے اوپر حکم، ان کا جو فیصلہ تھا وہ نہیں سنایا جا رہا تھا. اور اب سپریم کورٹ نے جب اجازت دی ہے، اینڈ اسٹل دا میٹر از ود دا سپریم کورٹ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ جو ملٹری ٹرائل کی کاروائی ہوئی، اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ زیادتی ہے یا اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا لوگوں کے ساتھ، تو آف کورس وہ انٹروین کرے گی بیفور گیونگ دیئر ورڈکٹ آن دی اسٹیبلشمنٹ آف دا ملٹری کورٹ. سیکنڈلی دیکھیں، جو ہائی کورٹ ہے اور سپریم کورٹ ہے، اگر وہ دیکھے گی کہ وٹنسز کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یا وٹنسز کو صحیح سنا نہیں گیا، یا پیپرز ٹائم پہ نہیں دیے گئے، تو آف کورس وہ اس کو چیلنج جب کریں گے سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں، تو وہ اگر سمجھتے ہیں کہ پروسیجرز مکمل نہیں ہوئے، یعنی کہ ہم جس کو کمپلیٹ جسٹس کہتے ہیں وہ نہیں دیا گیا، اور پروسیجرز ور ویک، تو اس کو ری ٹرائل کے بھی بھیج سکتا ہے اور کلادم بھی قرار دے سکتے ہیں، ان کی سزاؤں کو بھی کلادم قرار دے سکتا ہے، ری ٹرائل کے لیے بھی دے سکتا ہے. تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ وقت کم ہے، میرے پاس دو بہت ہی اہم اور سوالات ہیں آپ کے لیے.
ایک تو وہ یہ کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ماضی میں 2015 کی آپ بات تو پارلیمنٹ کے ذریعے باقاعدہ ایک امینڈمنٹ 21ویں امینڈمنٹ لائی گئی تھی، ترمیم لائی گئی تھی. اس کے بعد سنسیٹ کلوز کے تحت جو تھی فوجی عدالتوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ سویلینز کا وہ ٹرائل کرے، ان کو سزا دے، اور دہشت گردی کے واقعات تھے اور پوری قوم کا ایک کنسنسس تھا اس کے اوپر. اس مرتبہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے کیا گیا اور کہتے ہیں اس کو ماضی میں دیکھتے ہوئے، یعنی کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بعد میں آیا اور ماضی میں دیکھتے ہوئے جو ہے اس کے اوپر جو ہے ٹرائل ہو سکتا ہے. تو آپ کے خیال میں ان وجوہات کی بنا پر یہ جو تھوڑا سا تنازع کھڑا ہوا ہے یا بڑا تنازع کھڑا ہوا ہے، یہ وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے عامر صاحب، ود آل مائی ریسپیکٹ، میں کوئی پولیٹیکل کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، بٹ پولیٹیکل انوائرمنٹ جس طرح پاکستان میں چینج ہوتی رہتی ہیں جی، ود دا چینجنگ پولیٹیکل انوائرمنٹ ہم نے دیکھا ہے کہ ان چیزوں کو کبھی سپورٹ کیا جاتا ہے، کبھی ان ایکشنز کو سپورٹ نہیں کیا جاتا. میں پاکستان تحریک انصاف کا جو 3 سال کا دور تھا اس کے بیچ میں اراؤنڈ 180 کیسز جو ہیں وہ سیویلین جو ملٹری ٹرائل میں ہوئے گئے جی، ان کا ٹرائل ہوا. اب میں آج سن رہا تھا ان کے پریزیڈنٹ کو، وہ ان کا موقف یہ تھا کہ جی یہ اس کے اگینسٹ وہ بات چیت کر رہے تھے. اسی طرح جو موجودہ حکومت ہے یہ اس وقت اس کے خلاف بات کرتی تھی. آج تو یہ پولیٹیکل تناظر میں چیزوں کو اوپر نیچے کیا جاتا ہے. دیکھیں فار می اینڈ فار یو بینگ اے پاکستانی یہ ضروری ہے کہ لا آف لینڈ کیسے کام کر رہا ہے. ہمارا لیگل سسٹم انفارچونیٹلی ود آل مائی ریسپیکٹ ٹو آر لیگل جو ہمارے کورٹس ہیں یہ جسٹس ڈیلیور صحیح نہیں کر پاتے. اینٹی ٹیررزم کی مثال لے لیجئے، پروٹیکشن وٹنس پروٹیکشنز کے ایشوز ہیں یہاں پر، پروزیکیوشن کے ایشوز ہیں، ویک پروزیکیوشن ہے. اس پہ تو بالکل دو رائے نہیں ہے جنرل صاحب کہ واقعی اس زمانے میں جب دہشت گردی کے خلاف کا لڑائی جنگ جاری تھی اور پھر سزائیں بھی ہوئیں، اس کا ایک مثبت جو ہے امپیکٹ بھی آیا. لیکن آج کے میں اگر تناظر میں بات کروں، کیونکہ آپ سینئر موسٹ پوزیشن پہ آپ نے سرو کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ وہ وضاحت کریں جو لوگ اعتراضات اٹھا رہے ہیں. ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ جی ماضی میں ہم نے دیکھا راول پنڈی سازش کیس آپ کو یاد ہوگا، 50s میں فیض احمد فیض بھی اس میں ملوث تھے. پھر اس کے بعد حیدرآباد سازش کیس، بڑے بڑے پولیٹیشنز تھے اس میں. پھر نواز شریف صاحب پہ طیارہ ہائی جیکنگ کیس بنا تھا اگر آپ کو یاد ہو. وہ تمام کے تمام خصوصی عدالتوں میں یا سویلین کورٹس میں ہو رہے تھے، کیونکہ سیاسی کارکن اور دہشت گرد میں لوگ کہتے ہیں جی فرق کرنا چاہیے. تھوڑا سا کامنٹ کیجئے گا اس پہ پلیز. جی عامر بھائی دیکھیں، میں کسی کو میں بس آنیسٹلی بتاؤں کہ میں پرسنلی آئی ایم ڈیموکریسی کو میں پسند کرتا ہوں. ڈیموکریسی میں تمام سلوشنز ہیں اور یہ سوچ بہت زیادہ تقریباً افواج میں پائی جاتی ہے. جی ہم نے 35-36 سال اس پہ سروس کی ہے. میکسیمم کیا فوج میں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی بہت قدر ہے اور پاکستان کے ہر مسئلے کا ڈیموکریسی میں ہی ہے. بٹ انفارچونیٹلی یہ جو ڈرٹی لانڈری ہے نا جی ہماری پولیٹکس کی، یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف پھینک دی جاتی ہے. آج بھی اگر ہمارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز اپنی جان پکڑیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اور فوج کو خدارہ آلریڈی دیر پلیٹ از فل. آپ بلوچستان کی حالت دیکھ رہے ہیں، آپ خیبر پختون کی دیکھ لیں، شور شوریہ، وی آر وکٹم آف پراکسی وار اینڈ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہمارے اوپر لگا ہوا ہے. تو جب یہ ساری جو چیزیں نا پولیٹکس بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کے ارد کریں گے تو آپ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. 9 مئی دیکھیں، 9 مئی جو ہے میں کسی کے without going into the politics is a serious bad day for پاکستان. میں ان کو کسی اور کمپیئر اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ فوج کی انسٹالیشنز کے اوپر بائی ڈیزائن اٹیک کی جائے. میں کہتا ہوں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ ریجیکٹ کرتی ہے جی ہم لوگ اس میں نہیں انوالو ہے، تو ان کو they should not be worried. اگر جو لوگوں جن کو سزائیں ہوئی ہیں یہ اگر پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے جی ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ تو بریو ذمہ ہے، وہ اپنے اوپر کیوں لے رہے ہیں جناب؟ دیکھیں نا میرے خیال میں جی ایچ کیو کے گیٹ، جی میں خطا کلام میں یوں کر رہا ہوں، جس نے بھی جی ایچ کیو کے گیٹ پہ حملہ کیا یا کور کمانڈر کے گھر گیا یا آئی ایس آئی کے دفاع، اور ایک جگہ نہیں ہے جی سیریس چارجز ہونے تھے، بڑا منظم طریقے سے تھا. اور آپ نے پنچ لائن جو ہے وہ عطا کر دی ہے کہ فوج کی جو پلیٹ ہے وہ آلریڈی فل ہے، اس کو بہت سارے محاذوں پر فوج جو ہے وہ مصروف ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی بات بالکل آپ کی درست ہے کہ ہمارے سویلین اداروں کو جو ہے پرفارم کرنا ہوگا، اپنے کارکردگی کو بہتر بنانا ہوگا. بہت بہت شکریہ میجر جنرل زاہد محمود صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں نون لیگ کے ایک رہنما، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے اس سیگمنٹ میں مہمان ہیں طارق فضل چودھری صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. اور ان سے ایک ہی سوال ہے، پہلا سوال وہ یہ طارق صاحب بتائیے گا کہ فوجی عدالتوں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی ممالک کی بڑھتی تنقید ہے کہ حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیے مغربی ممالک جو ہیں وہ ہر ملک کا اپنا ایک قانون ہے، اس کے مطابق وہ چلتے ہیں.
کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کے تابع نہیں ہے. اور ان کے لیے میرا ایک بڑا سمپل سا جواب ہے کہ امریکہ میں جب ان کی پارلیمنٹ بلڈنگ پہ حملہ ہوا تو کیا ان لوگوں کو سزائیں دی گئی؟ وہ پکڑے گئے یا نہیں پکڑے گئے؟ اور اگر پکڑے گئے تو اس میں کسی دوسرے ملک نے مداخلت کی یا کسی نے کوئی کمنٹ کیے؟ اب یہ ہے کہ کون سی عدالت سے سزا ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی کمنٹ کسی کا بننے کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی تک نہیں ہے. سول عدالت سے ہوئی ہے، وہ کس عدالت سے ہوئی ہے. بڑے مزے کی بات ہے، امریکہ کے معاملات میں کون جرت کرے گا مداخلت کی؟ وہ تو کہتے ہیں ہمیں موازنہ تو صحیح کرنا چاہیے اپنا. جی نہیں سر، موازنے کی بات نہیں ہو رہی، بات اصول کی ہو رہی ہے. میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا جناب کہ اس کا کتنا پولیٹیکل ویٹیج ہے یا اکنامک مائٹ ہے یا سپر پاور ہے، بات اصول کی ہے. اور وہ اچھا، لیکن ایک تلخ حقیقت ہے کہ جی ہماری بین الاقوامی سیاست میں اصولوں کو کوئی وزن ہوتا ہے اس ریاست کا. اصول تو فوراً قربان کر دیے جاتے ہیں پہلے مرحلے کے اوپر. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ بات. جی ہاں، تو بس اگر آپ خود اس بات کو مان رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس کے بعد تو جواز کی کوئی کسی سوال یا جواب کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. ہم نے دیکھا کہ جی ایس پی پلس پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے اور اس کا ریویو بھی ہونا ہے. اور ہم نے یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ جناب ہم نے ڈیتھ پینلٹی کے اوپر سزائے موت پر جو ہے ایک انڈیکلیئرڈ ایمبارگو لگایا ہوا ہے عمران خان کے زمانے سے. تو کلاؤڈ تو ہے ان ممالک کا، تو کیا خطرے میں پڑ سکتا ہے پاکستان کے جی ایس پی پلس؟ جی گزارش یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ابھی فورن آفس لیول کے اوپر اور سارے اس پہ طے ہونی ہیں. اور ابھی ہم وقت سے پہلے میرا خیال ہے ان کے اوپر اپنی معذرائی جو ہے اور اپنی بیان بازی جو ہے وہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. نہیں درست کہہ رہے ہیں آپ، ہم کہاں بیان بازی کر رہے ہیں، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جو سیاستدان وزراء یہ لوگ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں. جی چلے ایک اور بتائیے یہ بات کہ کیا اب ان سزاؤں کے بعد جو فوجی عدالتوں کی جانب سے دی گئی ہیں، کیا پی ٹی آئی سے مذاکرات جو ہو رہے ہیں حکومت کے کوئی فرق پڑے گا، اثر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں مذاکرات تو آپ کو پتہ ہے کہ بین الاقوامی طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو حالت جنگ میں بھی ہوتے رہتے ہیں. مذاکرات ایک الگ چیز ہے اور یہ جو عدالتی کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ کوئی آج کا واقعہ تو نہیں ہے. اس میں تو جو پروسیڈنگز ہیں وہ چل رہی تھی، منطقی انجام تک پہنچی ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ وہ پہنچنے کے ساتھ ساتھ جو ہے مذاکرات بھی شروع ہو گئے ہیں. مذاکرات جاری رہنے چاہیے، ہم اس کے حق میں ہیں. اور وہ اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ بنانے کی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، ذرا سا مطلب ہے کریک ڈاؤن رک جائے، ذرا سا سزائیں معطل ہو جائیں، رک جائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ جی دیکھیں میں دوبارہ یہ بات کہوں گا جی کہ مذاکرات کو ان سزاؤں سے لنک کرنا بالکل غیر مناسب ہے. درست. اور ہونا بھی نہیں چاہیے. وہ اپنا ایک لیگل پروسیس ہے. مذاکرات جو ہیں وہ پولیٹکس ہے، وہ ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے، اسے جاری رہنا چاہیے اور پولیٹیکل ڈیبیٹ سے ہی راستے نکلیں گے. یہ بات جو ہے سب کو سمجھ ہونی چاہیے. اچھا، ماضی میں ہمیں یاد ہے کہ جب دہشت گردوں کے خلاف فوجی عدالتیں حرکت میں آئی تھیں 2000 تو اس کے لیے باقاعدہ آئینی ترمیم کی گئی تھی اور سنسٹ کلاس کے ساتھ تھی وہ، پھر مزید اس میں 2 برس کا اضافہ کیا گیا. اس مرتبہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہے تو کیا، اور وہ بھی مطلب ریٹروسپیکٹ میں ہے کہ جی آپ ماضی میں جو ہے ہوتے ہوئے جو جرم ہوا ہے اس کے اوپر سزا دیں گے. آپ کے خلاف فرق پڑے گا اس سے جب آپ فوجی کے عدالتیں جو ہیں وہ تو پارلیمنٹ بنی ہے، پارلیمنٹ مجاز ادارہ ہے اور اس کی اجازت سے اور اس کی جو لیجسلیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے اسی کے تحت بنی ہے. وہ کوئی آرمی نے خود جو ہے لیجسلیشن نہیں کی ہوئی. عمران خان کے اپنے دور میں فوجی عدالتوں کا جو ایکٹ ہے اس میں امینڈمنٹ نہیں ہوئی، ہوتی رہی ہے اور یہ آج کا قانون بھی نہیں ہے، 1952 سے چل رہا ہے. اچھا، لیکن وہ ہمیں یاد ہے نا کہ کئی بڑے بڑے کیسز ہوئے تھے. راول پنڈی سازش کیس ہوا تھا، حیدرآباد ٹریبونل بنا تھا، خود نواز شریف صاحب پہ طیارہ اغوا کا کیس جو تھا اگر آپ یاد کریں، کوئی فوجی عدالتوں میں تو نہیں چلے تھے، خصوصی عدالتیں بن گئی تھی بس. دیٹس واٹ. چلیں اب ہر دور کا اپنا ایک ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں سلسلے رہے، لیکن نواز شریف کے دور میں کبھی بھی ہمارے دور میں اپوزیشن میں ہو ہم کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ آپ آرمی انسٹالیشنز پہ حملے کریں. میں نے بڑی سمپل سی بات کی تھی، حملے اگر سول عمارتوں پہ ہوں گے تو سول ٹرائل ہوگا، آرمی کی عمارتوں پہ، جی ایچ کیو پہ، کور کمانڈر کے گھر پہ، شہداء کی یادگاروں پہ جب وہاں پہ ہوں گے تو پھر ظاہر ہے ٹرائل بھی فوجی ہوگا. جو ہوگا وہ فوجی ہوگا. پوری دنیا میں پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس کی مثالیں موجود ہیں. طاہر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
جناب مذاکرات سے جڑی امیدیں اپنی جگہ، لیکن بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ جی پاکستان کا جو سیاسی مسئلہ ہے وہ حل کی طرف جانے کے بجائے مزید پیچیدہ ہو رہا ہے۔ ابھی جو تازہ ترین سزائیں دی گئی ہیں فوجی عدالت کی جانب سے، اس میں جس طرح کا ہم بین الاقوامی دباؤ کا سامنا کریں، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ جی پاکستان کی جو سیاست کے تضادات ہیں وہ کم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھیں گے، اور جب بڑھیں گے تو کیا ہوگا ایک سوال ہے۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔